अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप सुनाएं? आज ये सुबह सुबह का टाइम का जैसे कि आपको पता है कि आजकल बारिशें हो रही हैं, तो फिर सुबह सुबह मैं उठी तो बाहर काफ़ी खुशबूदार मौसम था। तो देखिए बारिश से ये सारा ग्राउंड भरा हुआ है। ये हमारे बैक साइड के बच्चों का ग्राउंड है खेलने का। यहाँ पे वो सेकंड टर्न फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। तो इतनी बारिश हुई है कि अभी तक पानी खड़ा है। ये सुबह सुबह का टाइम है। बच्चों ने आज कहा कि स्पेशल चले आज इनको ब्रेड और अंडे का नाश्ता करवाती हूँ। ये मैंने इनके लिए जब उठे हम लोग तो उस टाइम गैस का टाइम ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैंने उन्हें ये इंडक्शन पे बना के दी ब्रेड अंडा लगा के। और ये देखें तकरीबन अब बन गई हैं। मैं इनको दे रही थी साथ साथ। मैंने कहा चले आपको खाते जाओ। तो आपको मैंने बताया था कि मेरे बच्चे कैरल कॉलेज में पढ़ती हैं, तो जब छुट्टियों पे आती हैं फिर आपको पता है कि जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरा करती हैं। तो फिर मैंने उनके लिए ज़्यादा स्पेशल कुछ ना कुछ करना होता है ताकि वो अच्छे से खाएँ, नाश्ता करें। ये मैंने चाय का कप है। सुबह सुबह मेरी सुबह तो चाय से ही होती है। और आप बताएं आपकी सुबह कैसे होती है? और ये सब के लिए मैं बना रही थी तो ज़रा टाइम लग रहा था, क्योंकि इंडक्शन पे अगर आपकी ज़्यादा स्पीड कर दें इसकी तो फिर बिजली का बिल बहुत आता है। तो फिर और वैसे भी अगर आपको मैं टिप दे रही हूँ, अगर आप ब्रेड बनाएं तो उसका आप ब्रेड के स्लाइसिस पे जब अंडा लगाएं तो बहुत लो हीट पे ना कुक करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो ब्रेड बिल्कुल एकदम से रेड हो जाएगी, बल्कि ब्लैक हो जाएगी। और ये देखिए मैं स्लो कर रही हूँ तो इनका कलर बहुत अच्छा आ रहा है। ये सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन 9 बज गए थे। बच्चों को मैंने नाश्ता करवाया। ये मेरा नाश्ता अब आहर में मेरा था। तो यकीन करें बहुत अच्छा बना, क्योंकि आप अगर उसको सिंपल बीट वेल करें तो अंडे फूसते नहीं है और केक सॉफ्ट नहीं बनता। ये मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट मेंशन कर दूंगी। आपने ये फिर इसी तरतीब से केक बनाना है। ये मेरे पास वो नहीं था चॉकलेट पाउडर, तो कॉफ़ी पाउडर का एक साशे पड़े था। मैंने कहा चलिए थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो फिर मैंने इसको ना इसमें ऐड कर दिया है। तो आप देखना कि इसकी कितनी प्यारी शक्ल बनी थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा केक बन गया था। और ये मेरा जो ग्राइंडर का स्विच है वो ज़रा उसकी तार बहुत छोटी है, तो फिर इसके नीचे मुझे कोई ना चीज़ रखनी पड़ती है। तो फिर मैंने इसको ना एक चौकी के पर रख दिया। मैंने कहा चले कि आराम से ना ये रखने हो जाए। ये मैं उसके लिए केक के मोल्ड तैयार कर रही थी। इसमें मेरे पास आज ना बटर पेपर ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने ना क्या किया कि बच्चों को कहा कि मुझे ना अपनी कॉपीज़ के पेज दें, ज़रा मैं ट्राई करती हूँ। यकीन करें ये पेजेस बहुत अच्छे हैं, ये बच्चों की कॉपीज़ की हैं। तो ये बटर पेपर से मिलते जुलते हैं और ये आराम से उतर जाते हैं। जब कभी मेरे पास बटर पेपर ना हो तो फिर मैं इस तरह ट्राई कर लेती हूँ, तो फिर भी वो आराम से केक उतर जाता है, बहुत अच्छा केक बन जाता है। और आप भी ज़रूर ट्राई करना। ये मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया है सांचे के अंदर। पहले मोल्ड के अंदर ऑयल लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर रख के बटर पेपर, तो फिर ऊपर ऑयल लगाते हैं। फिर इसका ये होता है कि जब आप केक बाहर निकालते हैं तो आराम से वो बाहर आ जाता है और आपको वो जो साइडें हैं वो चिपकती भी नहीं है और आराम से केक आप मोल्ड आउट कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें ये बैटर सारा इसका केक का ऐड कर दूँगी। और जैसे ये ऐड हो जाएगा तो फिर मैं इसको ना प्री हीट देश के मैंने किया हुआ है, तो उसमें मैं फिर इसको डाल दूँगी। ये देखें, ये इसके ऊपर भी मैंने इसको थोड़ा ऑयल लगाया है। अब थोड़ा सा और ऑयल लगाऊंगी ताकि ना ये सारा पेज जो है ना जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा इससे कवर हो गया। ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया और इसका माशाल्लाह केक का बैटर बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। और मैं इसको मोल्ड में सारा केक जो है इसको कर दूँगी। इसका मिक्स से बनाया है वो सारा इसमें ऐड कर दूँगी। और फिर उसके बाद फिर मैंने ना एक देसी लेके, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो ये भी बेस्ट तरीका है केक बनाने का।
کہ آپ اوون کے بغیر بھی کیک بنا سکتے ہیں، ہر کوئی ٹرائی کر سکتا ہے. کسی کو یہ ڈاؤٹ ہی ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اوون نہیں ہے تو ہمارے پاس کیک نہیں بنے گا. یہ تو سب آپ کے بہانے ہیں. کرنے والے ہوں تو بندہ ہر کام کر سکتا ہے. دنیا میں کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے. تو آج آپ کے سامنے میں آپ بنا کے بتا رہی ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا کہ میں آپ کو ریڈی کر کے بتاؤں گی کہ آپ دیکھیں گے کہ کیک کیسا بنا ہے. یہ میرے سیب اس کا اس کے اندر پھر میں نے آرام سے باہر نکال لیا. اور آپ نے جب کیک کا مٹیریل اس میں سانچے بھی ڈال لینا ہے تو آپ نے اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا ہلانا ہے. اس کے اندر سے ایئر ہوتی ہے وہ نکال دی ہے آپ نے کیک کے اندر نا. آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے تو اس سے ایئر نکل جاتی ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کیک سارا برابر ہو جاتا ہے اور وہ اچھے سے ہو جاتا ہے. یہ بچے میری مدد کروا رہے ہیں ساتھ ساتھ. میں نے کہا چلیں آپ بھی تھوڑا میں ویڈیو بناتی ہوں اور آپ میرے ساتھ مدد کروائیں. انہیں بھی بڑا شوق ہے. جب تک میں کیک بنانا شروع کرتی ہوں میرے ساتھ آ جاتے ہیں سارے، چیک کرتے رہتے ہیں ماما کیسے کیک بنا رہی ہیں اور پھر میرے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. کہتے ہیں میں کرتا ہوں، دوسرا کہتے ہیں میں کرتا ہوں. میں کہا چلیں ایسے بچوں کی گیمنگ بڑھتی ہے ان چیزوں کی طرف. تو یہ دیکھیں جی، اب دیسکی کو میں نے ہیٹ اپ کر لیا ہے، بڑا اچھی طریقے سے گرم ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد پھر میں نے اس میں یہ رکھ دیا، دیکھیں کیک کا سانچہ. اور آپ اس کو میں جیسے آپ چاولوں کو دم لگاتے ہیں ویسے میں اس کو دم لگا دوں گی. اور یہ یقین کریں یہ بہت اچھا بنتا ہے اس طرح. یہ دیکھیں اب میں نے اس کا بیلنس آؤٹ ہو گیا تھا کیونکہ بچے چھیڑے تھے بار بار. پھر میں نے اس کو نا اس کے ساتھ چمچ کے ساتھ اس کو میں نے برابر کر دیا. اب میں نے کہا پھر کیک نا ایک کانٹینٹری میں نا اوپر آتا ہے پھول کے. اگر آپ اس کو بیلنس نہ کریں تو پھر کہیں سے اوپر ہو جاتا ہے کہیں سے نیچے رہتا ہے تو پھر کیک کی شیپ بہت بری لگتی ہے اس طرح. تو یہ دیکھیں جی ہمارا کیک پک کے تیار ہو گیا. یہ تقریباً آپ لو بالکل لو ہیٹ پہ اس کو رکھتے ہیں تو یہ کم سے کم آپ کے 45 منٹ میں نا کیک ریڈی ہو جاتا ہے. اور میں اب اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر رہی تھی. کرنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ اس کو باہر نکالتے ہیں. آپ دیکھیں آپ چیک کرتے جائیں ذرا. اور جاؤ میں نے اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ میں نے لگایا اس کے اندر بٹر پیپر کی جگہ پہ پیپر سے کاپی کے نوٹ بک کے بچوں کی. تو وہ آپ چیک کرنا کہ کتنی آرام سے کیک نا باہر نکلا. پہلے میں نے اسے کہا کہ چھری سے سائڈیں نکالتی ہوں لیکن جب میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ذرا چیک کریں کیک کی خوبصورتی اور اس کی آپ شیپ چیک کریں اور اس کا کلر چیک کریں. ماشاءاللہ بہت پیارا آیا تھا. اور اب آپ دیکھیں ذرا جب میں اس کو یہ میں نے اس کا پیج وغیرہ اتارے. اب یہ دیکھیں آپ خود چیک کریں اور یقین کریں بہت مزے کا بنا تھا. ذرا آپ بھی یہ ریسیپی ٹرائی کریں تو آپ کا کیک بہت اچھا بنے گا. یہ دیکھیں اتنا اسپنج اس کا نرم تھا کہ یہ ہاتھوں سے پھول رہا تھا. یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے کر رہی تھی. میں نے کہا میں چلے آپ کو چیک کرواؤں. آپ خود دیکھیں کہ آپ کا کیک کتنا اچھا بنا ہے. یہ دیکھیں یہ بہت نرم اور بہت مزے کا بنا تھا اور زیادہ انگریڈینٹ یوز نہیں ہوتے. بس گھر کی چیزوں سے سمپل آپ نے ایک ہی دفعہ چیزیں لے آنی ہوتی ہیں. اور یہ دوسرا دن تھا تو میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے سبزی منڈی سے فروٹ اور یہ بچے میری ہیلپ کروا رہے ہیں. میں نے کہا چلیں بچوں کو ساتھ ملا کے. تو اس کی 3 لیئر تھی اس کے اندر تو ماشاءاللہ سارے بہت اچھے سے نکلے تھے. کوئی بھی جو فروٹ ہے اس میں گندا نہیں تھا. سارے ماشاءاللہ بہت اچھے رہے صاف ستھرے. اور میرے ہسبینڈ کو بہت یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں فریش ہوں. بچے فریش فروٹ کہ جب آپ پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے اس طرح اگر آپ پیسے دے کے اچھی چیز نہ خریدیں. اور یہ پھر میں نے انہیں کہا کہ یہ نا ان کو دو ہو کے تو پھر فریج میں رکھیں گے. پہلے آپ اسے باہر نکالیں. اور یہ اخبار انہوں نے بچھائی ہوئی تھی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیارے. یہ میں نے کہا تھا کہ اپنا سائز سیب کا چھوٹا لے کے آیا کریں کیونکہ جو بڑے سیب ہوتے ہیں وہ آلریڈی پک جاتے ہیں. وہ پودے پہ زیادہ دیر رہتے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے نیو ٹپ ہے کہ آپ جب بھی فروٹ زیادہ منگوائیں آپ خود لائیں یا آپ کے ہسبینڈ آئیں تو آپ نے انہیں یہ ضرور کہنا ہے کہ نا یہ بس ایک سیب تھا جو تھوڑا سا خراب تھا. ہم بات کر رہے تھے کہ آپ جب بھی فروٹ زیادہ منگوائیں تو اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ ان کو نا لے کے آئیں تھوڑے کچا فروٹ لائیں. اب دیکھیں سیب تھوڑے ابھی پک کے تیار نہیں ہوئے تو اگر یہ آپ گارڈن میں بھی رکھیں گے 10-15 دن تو آرام سے آپ کے نکال جاتے ہیں.
اور اگر آپ آلریڈی پکا ہوا فروٹ لے کے آئیں گے تو وہ پھر آپ کا تقریباً ہفتے بعد خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اتنی مقدار میں آپ کو پتہ ہے کہ بس بندہ فروٹ چاٹ وغیرہ بنا لے یا بچے کھا لیں کسی ٹائم تو کھائے جاتے ہیں، ورنہ اتنے زیادہ سیب ایک دم سے تو بندہ کھا نہیں سکتا. تو اس لیے میں زیادہ تر یہی کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی میں سیب وغیرہ منگاؤں نا تو وہ کچے منگواؤں. اور یہ دیکھیں جی یہ فریش دھنیا آیا تھا بہت پیارا، یہ میں نے ساری چیزیں فریش منگوائی تھیں. اور آج جی بھنیاں آئی ہیں، آج ہمارے گھر بھنیاں پکیں گی، بھنیاں گوشت. کہ بچوں کو میں نے کہا تھا کہ مجھے جو نرم والی وہ نکال دیں، اور پھر میں ان سے نا پتہ ہے آج کا سالن کا موسم ہے تو اس موسم میں تقریباً ساری سبزیاں جو ہے نا وہ پک جاتی ہیں اور خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں نمی کی وجہ سے. تو آپ جب بھی سبزی منگوائیں تو اتفاق ضرور اس کو، یہ بھی آپ کے لیے ٹپ ہے میری طرف سے کہ سبزیوں کو اس میں سے جو پکی والی علیحدہ کریں، جو کچی ہیں وہ علیحدہ کر لیں، ان کو دھو کے تو پھر استعمال کریں. جو اگر آپ نے فریز کرنی وہ بھی تھوڑا ان کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے، بڑے سائز کی آپ نے نہیں لینی. اس طرح وہ پتہ ہے فریج میں پڑے ویسے ہی خراب ہو جانے ہیں اور آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے اور سبزی بھی ضائع ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی چیز کا ضیاع اچھا نہیں ہوتا. اور یہ جی بچے لے آئے تھے تھوڑا سا بچپن کو یاد کرنے کے یہ ساشے سریلیک کا، تو کہہ رہے تھے جی ماما ہم نے نا آج ہمیں بنا کر دیں. میں کھانا بنا لگی تھی، میں نے کہا چلیں آپ سارے لے آئے اپنا، تو پھر میں نے سب کو یہ بنا کر دیا. میں نے کہا چلیں آج یہ، ویسے تو میں جب بچے تھے چھوٹے تو میں اسے دودھ نہیں بنا کر دیتی تھی، تو بس ابھی انہوں نے وہ ایک لیے کا، میں نے کہا چلیں آپ یہ دلیا ٹرائی کریں. تو اب میں نے یہ سب کو باری بنا کر دی ہے. تو اب ماشاءاللہ سارے کھا رہے تھے، کہہ رہے تھے ماما یہ تو بہت مزے کا. اب یہ کھانے کا ٹائم تھا تو میں نے گوشت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور بھنیاں کاٹ کے تو فرائی ہونے کے لیے الگ سے رکھ دی. میرا پکانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ میں جب بھی بھنیاں یا کریلے وغیرہ بناؤں تو سیپریٹ انہیں پہلے ان کو تھوڑا فرائی کر لیتے ہیں، ریڈ کر لیتے ہیں تھوڑا. بھنیوں کو آپ نے اوور کوک نہیں کرنا کیونکہ ان کا اوریجنل ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے. اور یہ گوشت اور اس میں نے سارے مسالے ڈال کے پانی میں ڈال کے کوکر کر دیا تھا. اب یہ تقریباً گل چکا ہے اور اس میں جو پیاز وغیرہ ہیں وہ بھی گل گئے تھے. اب میں یہ سارا اس میں بھنیوں والی کڑھائی میں ایڈ کر دوں گی. اس طرح اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ دو جگہ پہ آپ کو آئل ڈالنا نہیں پڑتا. تو میں نے یہ ٹپ تھی نیکسٹ اسٹاپ کے لیے کہ آپ نے جب بھی بھنیاں دیکھے، میں نے بھنیوں میں بہت کم آئل ڈالا ہوا، مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس میں سالن میں زیادہ ڈالا ہوا. اب میں اس کو لو فرائی کر رہی ہوں، لو ہیٹ پہ تھوڑی سی آئل کے ساتھ. تو جب وہ والا سالن آپ اس میں ایڈ کریں گے تو اس کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سالن کو میں نے ادھر ڈال دیا ہے. اور اب تقریباً یہ میرے پاس ٹائم شارٹ تھا تو میں نے اسکپ کر کے وہ حصہ کاٹ نہیں شامل کیا. اور اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارا اب سالن ریڈی ہو گیا اور بہت مزے کا بنا تھا، بچوں نے بہت انجوائے کیا اور سارے کہہ رہے تھے کہ ماما بہت اچھا بنایا، یہ سالن بہت پیارا بن گیا تھا. وہ یہ ساتھ سیب آئے ہوں اور فروٹ چاٹ نہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر میں نے کہا چلے بچوں کو دوپہر کے ٹائم جب سے وہ آئے ہیں میں ان کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی ڈش ضرور ریڈی کرتی ہوں ساتھ ایکسٹرا، تاکہ بچے جو ہیں وہ یہ کھانے کو اچھے طریقے سے کھا لیں. چلیں جی، اگر آپ یہاں تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.